सेशन होगा। आज के इस सेशन में इंशाल्लाह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था, जो दावत थी, जिसके नतीजे में एक नई सोसाइटी, एक नया निज़ाम, एक नया मुआशरा और आप ये कह लें कि नया निज़ाम सियासत, निज़ाम मईशत, निज़ाम तालीम व तरबियत और निज़ाम दिफा वगैरह वगैरह वजूद में आए। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के इस पहलू को मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे। आप कल के सेशन में देख चुके, आपसे पीपीटीज शेयर की गई थी। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल का सेशन जो है वो मुतासिर हो गया। तो उसमें आपने देखा कि हिजरत मदीना के बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन चैलेंजेस का सामना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कमाल हिकमत तदब्बुर से उन चैलेंजेस पे काबू पाया। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता वाक़यात को देखते 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 जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतह मक्का और हज्जतुल वदा और विसाल मुबारक तक आप पहुंचे हैं। जो पैगाम आप लेके आए, जिसके नतीजे में जो इनकलाब बर्पा हुआ उस वक़्त के समाज में आज तक मौजूद है और आज भी इस्लाम और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पैगाम दलील और हुज्जत के मैदान में अपना मद्दे मुकाबिल नहीं रखता। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस समाज और मुआशरे की तश्कील की, उसकी बुनियादें क्या हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके रियासत मदीना का जो हम नाम लेते हैं, जिस रियासत की के बानी और मुअस्सिस जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार देते हैं, वो रियासत मदीना थी क्या और उसकी बुनियादें क्या थी? उनको आज के सेशन में इंशाल्लाह हम मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना इम मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। जब रियासत मिलती है, जब सरबराही मिलती है, तो फिर सरबराह या उस रियासत का निज़ाम जो तश्कील पाता है, उसमें अकायद, इबादात, मुआशरत वगैरह को पेश नज़र रखा जाता है। कुरान करीम हमें बताता है। रियासत मदीना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जिस समाज और मुआशरे की बुनियाद रखी, जो फलाही रियासत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में परवान चढ़ी, रियासत और मुआशरा जिसने अपने क़याम के बाद सिर्फ 23.5 सालों में पूरे जज़ीरा अरब को अपनी आगोश शफ़क़त में लिया। अहद नबी में ही जिसकी बाज़गश्त ईरान, तौरान, रोम और हज तक के ऐवानों में सुनाई देने लगी, जिसने आगे चलकर खुलफ़ाए राशिदीन के अहद में ना सिर्फ कैसर व कसरा बल्कि एशिया के एक बड़े हिस्से को फतह किया, शुमाली अफ्रीका के रास्ते यूरोप के दरवाजों पे दस्तक दी, अरब व अजम और उस वक़्त की मालूम दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपने बेमिसल निज़ाम से मुतासिर करने वाला समाज, जिसने इंतहाई मुस्तहकम, मुस्बत और तामीरी बुनियादों पर तारीख का धारा बदलकर उसे तरक्की की नई जिहाद से रुशराज किया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अखुवत, उल्फत और ईसार से लबरेज एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया, जो उस वक़्त की मुतमद्दन समझी जाने वाली दुनिया में भी अपनी नज़ीर नहीं रखता था। ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इन बुनियादों को मालूम कर लिया जाए, जिन पर वो बेमिसल मुआशरा परवान चढ़ा। ये देखा जाए कि उस मुआशरे की तामीर किन बुनियादों पे की गई, वो क्या हिकमत अमली थी, जिस पर अमल पैरा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने की तकदीर बदल कर रख दी। अमन आमा का क़याम, सियासी और माशी इस्तेहकाम, समाजी फलाह व बहबूद, रिफ़ाह आमा, तालीमी तरक्की, मुस्तहकम निज़ाम तरबियत, अखलाकियात और मुआशरती रख-रखाव, अंदाज़े हुक्मरानी, ग़रज़ मदनी मुआशरत के हर पहलू को खोल कर बयान कर देना और उन मुस्तहकम बुनियादों को नुमाया करना, जिन पर इस मुआशरे की उठान हुई, वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तो ये मैंने अपने एक पेपर के जो शुरू का दिबाजा था या उसके अल्फाज़ थे, वो आपके सामने रखे, जिसमें समराइज़ कर दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा वो रियासत, वो कैसी थी? वो उख़्वत बेस्ड रियासत थी, उसके अंदर मोहब्बत थी, उल्फत थी, ईसार था, खुददारी थी, इज़्ज़त नफ्स था और वेल सेटल्ड और इंतहाई मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रियासत थी और उसका अपना एक निज़ाम सियासत था। उसकी दाखिला और ख़ारिजा पॉलिसीज़ थी, सियासत थी, उसका अपना निज़ाम मईशत था और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल का निज़ाम कायम करके दौलत की मुनसिफ़ाना तक़सीम भी फ़रमाई और उसके साथ-साथ मुआशरे को एक नया निज़ाम दिया इंफ़ाक का, सदक़ात का, ज़कात का, ताकि दौलत जो है वो चंद हाथों में सिमट के ना रह जाए, बल्कि उसकी मुनसिफ़ाना तक़सीम हो सके। तो ख़ैर रियासत मदीना, उस पे हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आगे जाके फैलेगी। शुरू में
ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جانا چاہیے۔ ریاست مدینہ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک انفاق بیسڈ سوسائٹی تھی، ریاست تھی، لیکن رفاہ اور فلاح عامہ، جس کو ہم ویلفیئر کہتے ہیں، فلاح عامہ، رفاہ عامہ، یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ پوری کی پوری ریاست، یہ کہا جائے کہ ریاست مدینہ مطلب جس کے اندر لوگوں کا سہارا بنا جاتا ہے، بس جس میں لوگوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کے کام آتے ہیں، سہارا بنتے ہیں۔ یہ تھی ساری کی ساری ریاست مدینہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر اسی ایک پوائنٹ پہ محنت فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ویلفیئر پاکٹ جو ہے، یہ ریاست مدینہ کے معاشی سسٹم کا ایک پہلو ضرور تھا، رفاہ اور فلاح عامہ اس کا ایک حصہ تھا ریاست مدینہ کا۔ پوری کی پوری ریاست مدینہ یہ نہیں تھی، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ ایک دائی تھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنیادی طور پہ آپ دائی تھے، اور دائی تھے دین کے، صحیح پیغام اللہ رب العزت کا لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو وہ جو دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کے لیے تشریف لائے، تو جس ریاست کی آپ نے تشکیل فرمائی، اس کی بنیادوں میں بھی وہی دینی تصورات موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کو فکری بنیادوں پر تشکیل دیا تھا، اس کی اپنی فکری بنیادیں تھیں، اس کا نظریہ تھا، اس کی سوچ تھی، جن کو عقائد کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر عقائد کے ساتھ ساتھ یعنی ریاست مدینہ کی اگر ہم جہاد کو دیکھیں تو پہلے نمبر پہ اس کی اپنی ایک سوچ تھی۔ ریاست جو تھی اس کا اپنا ایک نظریہ تھا، اس کے اپنے افکار تھے، اس کے خیالات تھے۔ اچھا، پھر ریاست کے جو باسی ہیں، جو شہری ہیں، انسان شروع سے اب تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے انسان آئے ہیں، انسان کی فطرت ہے، اس کی جبلت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا آیا ہے ہمیشہ سے۔ آپ دیکھیں ایسی اقوام بھی گزری ہمارے پڑوس میں موجود ہے کہ خداؤں کی تعداد ہی معلوم نہیں ہے۔ جس کسی کو دیکھا کہ وہ اس کے اندر تھوڑی طاقت ہے، قوت ہے، شیر کو اپنا خدا بنا لیا، سورج کا اپنا خدا بنا لیا۔ تو انسان کے اندر دوسرے کے آگے کسی ما فوق الفطرت کہہ لیجئے یا طاقت اور قوت کے مرکز کے سامنے جھکنے کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا ایک مکمل تصور پیش کیا۔ اس ریاست کا جس طرح ایک فکری نظام، اس کی فکری بنیادیں تھی، اسی طریقے سے وہاں تصور عبادت بھی تھا۔ تصور عبادت پہ اگر گفتگو ہو تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں کہ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ معروف یہ بھی عبادت ہے، لیکن ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ہر عمل، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے سانچے میں ڈالا، اس کو تصور دیا نیت کا، اور پھر آگے عبادات کا ایک تصور پیش کیا۔ وہ مستقل موضوع گفتگو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات اور معاشرتی اخلاقیات سے روشناس کروایا۔ ریاست مدینہ کا یہ بھی حصہ تھا، معاملات کیسے ہوں گے، لین دین کیسا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں رکاوٹ بننے والوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے دیے کہ ان کو راہ راست پہ کیسے لایا جا سکتا ہے، ترغیب کے ذریعے سے، اس طرح سے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدود اور تعزیرات کی مکمل تفصیلات فراہم کی ہیں، حدود کی۔ تو سزاؤں کا مستقل نظام ہے۔ ریاست مدینہ کا اپنا ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی سوچ تھی، اس کا نظام عبادت تھا، اس کا نظام اخلاقیات تھا، معاملات تھا، اور اسی طرح سے حدود اور تعزیرات کا اپنا پورا، ان ساری چیزوں سے مل کے ریاست بنی تھی، کیونکہ ریاست کی بنیاد پہ دین تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ دین کے اندر عقائد ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، معاملات، اخلاقیات یا حسن معاشرت اسے کہہ لیجیے، اور حدودات جو سزائیں ہوتی ہیں۔
حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ، جو ریڈ لائنز ہیں ان کو کراس کرنے والوں کے لیے سزائیں ہوتی ہیں. ہمارے آج کی جو ریاستیں ہیں، جدید ریاستیں، ان کے ہاں بھی ان کے قوانین ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، کیونکہ حدود کو کراس کرنے والے سوسائٹیز کے اندر پائے جاتے ہیں. تو حدود، ان سب کا مجموعہ جو تھا وہ ریاست تھی. صرف اور صرف آپ یہ کہہ لیجئے کہ رفاہ عامہ، فلاح عامہ، دوسروں کا سہارا بننا، دوسروں کے مشکلات میں کام آنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ حصہ تھا، لیکن اس کے معاشی سسٹم کا حصہ تھا. اور یہ ایک پاکٹ ہے، پوری کی پوری ریاست نہیں ہے. امید ہے اس کو. اور ریاست کیا ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے ہلکا سا عرض کیا کہ اس کی بنیادیں، ظاہر بات ہے کہ یہ 5 جہات میں تقسیم تھی. 5 بنیادیں تھیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور حدودات. اچھا، ریاست مدینہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ریاست کی جہات تھوڑی سی ہم الگ الگ کر لیں. سیاسی نظام، سماجی یعنی رہن سہن کیسا ہوگا، میل ملاپ کیسا ہوگا، معاشی نظام، اس کی معیشت کیسی ہوگی، اکانومی کیسی ہوگی، اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، دفاعی نظام، ڈیفنس سسٹم، اور اخلاقی نظام. یہ ساری جہات ہیں، ان پہ مستقل گفتگو ہونی چاہیے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ ریاست مدینہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مدینہ منورہ کی جو 12 کلومیٹر پر مشتمل آبادی تھی یا شہر تھا، اس شہر کے اندر صرف اور صرف اس شہر میں نافذ کردہ نظام وہ ریاست، وہ شہری ریاست اور اس کا نظام وہ ریاست مدینہ. ایسا نہیں ہے. ریاست مدینہ، اس کے اندر لفظ تو مدینہ کا استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کا نظام سیاست ہے، اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام معاشرت، اخلاقیات اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ نظام ہجرت مدینہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد سے اس کی بنیادیں نہیں پڑی. ریاست مدینہ اس کی بنیادیں پہلی وہی سے پڑی، کیونکہ ریاست مدینہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک فکری سسٹم تھا، اس کی فکری بنیادیں تھیں، عقائد تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں جو آپ کا زمانہ گزرا ہے، وہ فکری بنیادوں کے استحکام کا زمانہ تھا. تو اس لیے ریاست مدینہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ آغاز ہوگا اس کا مکی دور سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بھی زیر بحث آئے گی ریاست مدینہ پر بات کرتے ہوئے. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ تو ریاست مدینہ یہ زمان اور مکان کی حدود سے ماورا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد سے ریاست مدینہ، ہجرت سے پہلے پہلی وہی سے ہی ریاست کا آغاز ہوا اور وہ فکری آغاز تھا. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی وہ ریاست جو ہے وہ اس وقت تک تھی. بس اس کے بعد سے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں اصلاحات ہوئیں، ترقیات ہوئیں، جو تہذیب اور تمدن پھلی پھولی ہے اسلامی، وہ ریاست مدینہ میں نہیں آئیں گی، وہ بھی ریاست مدینہ کا حصہ ہے. یعنی ریاست مدینہ کو بنیادیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی ہے، اور وہ پھلی پھولی ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں. مکی دور ریاست کی فکری بنیادوں کے استحکام کا دور ہے، اور مدنی دور سیاسی، معاشی اور معاشرتی اصلاحات کا دور ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہم کردہ بنیادوں پر خلفائے راشدین کے زمانہ میں ریاست مدینہ کا عروج ہوا. خلفائے راشدین جو ریاست تھی، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو سسٹم تھا وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراہم کرتا ہی سسٹم تھا. اس لیے خلفائے راشدین کے جو زمانے ہیں وہ بھی ریاست مدینہ کا موضوع ہے، اور ریاست مدینہ پہ گفتگو کرتے وہ گفتگو ادھوری ہوگی ریاست مدینہ پہ جو خلفائے راشدین کے زمانے کو ڈسکس نہیں کرتی. امید ہے یہاں تک ہلکا سا گویا کہ ایک بنیاد بن گئی ہوگی آپ حضرات کو، پس منظر سمجھ میں آ گیا. ریاست مدینہ کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا پس منظر یا اس کو ڈیفائن کرنا مجھے امید ہے کہ اندازہ اس کا ہو گیا ہوگا.
اچھا، سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ سیشن کے آخر میں لے لیے جائیں گے، سوالات سیشن کے آخر میں. تو میں نے عرض کیا کہ آغاز ہوتا ہے مکی دور سے، اور مکی دور کو اگر آپ ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں، مکی دور میں ریاست مدینہ میں جو قیام ریاست کے حوالے سے جو اصلاحات ہوئیں یا جو محنت ہوئی، وہ محنت کیا تھی؟ اس کو آپ ایک لائن میں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ فکری اور عقائد اور فکری بنیادوں کے مستحکم کرنے کی محنت تھی. چنانچہ آپ مکہ مکرمہ کا جو مکی قرآن ہے، مکہ مکرمہ میں یا مکی دور میں نازل ہونے والا قرآن کریم کا حصہ ہے، اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو فکری محنت نظر آئے گی. افکار پہ محنت ہوئی. توحید کیا تھی؟ فکری محنت تھی. رسالت کیا تھی؟ فکری محنت تھی. آخرت، جنت، جہنم، یہ ساری فکری محنتیں تھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو لوگ اس ریاست کا حصہ بنیں گے، ان کے نظریات کو، ان کی سوچ کو، ان کے افکار کو تبدیل فرمایا. اور دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کسی کی سوچ کو بدل دینا. آج لوگوں نے پولیٹیکل نظریات بنا رکھے ہوتے ہیں، کوئی کسی نظریے کا حامل ہے، کوئی کسی نظریے کا حامل ہے، اور اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے بہت سے خیالات اور تصورات کے اندر کھوئے ہوتے ہیں، اپنی رائے قائم کر رکھی ہوتی ہے. کسی کو دنیا کے کسی معاملے میں اس کی رائے سے ادھر ادھر کر دینا، یہ بہت مشکل ہے. آپ آزما کے دیکھیں، آزماتے ہوں گے، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آتے ہیں. تو کسی کا کوئی سیاسی نظریہ اس کو بدل دینا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی کا کوئی مورل ویلیوز کے حوالے سے کوئی نظریہ ہے، اس کو بدل دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ والے نظریات کی تبدیلی جب اتنی مشکل ہے، کسی کے دین کو بدل دینا، کسی یعنی مابعدت طبیعیاتی قسم کی وہ چیز کے جس پہ نو کمپرومائز قسم کی پوزیشن ہوتی ہے، پورے کے پورے سماج کی فکر کو، اس کے سوچ کو، اس کی نظریے کو بدل دینا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو مکی صورتیں ہیں، ان کے مضامین کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے تین بنیادی مضامین ہیں: توحید، رسالت، آخرت. اور ان تینوں مضامین کو سمجھایا گیا ہے کیسے؟ مظاہر فطرت کو بنیاد بنا کے، کہ کس طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج یہ کرنے والی ذات کون ہے جو انسان کی تخلیق کے مراحل کی نگرانی کرتی ہے، کیسے شروع ہوتا ہے، اور ایسے سٹیجز پہ پہنچتے پہنچتے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک خوبصورت انسان کو دنیا میں وجود بخشتے ہیں. تو مظاہر فطرت روزانہ کی بنیاد پہ پیش آنے والے اہم واقعات، لیکن روزانہ چونکہ پیش آتے ہیں اس لیے ان کی اہمیت. بیج سے کس طریقے سے درخت پودا بنا، کومپل نکلی، پودا بنا، اور وہ تناور درخت بن گیا. اور جس بیج سے نکلا ہے اس جیسے وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پھل، اور ہر پھل کے دانے کے اندر اس طرح کے سینکڑوں بیج کیسے ہو رہا ہے یہ؟ تو مظاہر فطرت، اسی طریقے سے سابقہ قوموں کے حالات، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات وغیرہ وغیرہ سے ان کو توحید، ان کو رسالت، ان کو آخرت پہ قائل کیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عرب سماج جس میں توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پورے کا پورا مکہ، اس میں چند گنے چنے افراد، پورا جزیرہ عرب، اس میں چند گنے چنے افراد کے علاوہ جو یعنی یہودیت اور عیسائیت، وہ بھی شرک کے اندر آگے تھے. یعنی جو عیسائی تھے انہوں نے بھی تثلیث کا نظریہ بنا لیا تھا، یہودیوں کے اندر بھی بے شمار خرابیاں آ گئی تھی. تو پورے جزیرہ عرب کے اندر آپ کو موحد ملتا نہیں تھا ڈھونڈنے سے، لیکن آپ 23.5 سال بعد دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا جزیرہ عرب، اس میں آپ کو کوئی مشرک نہیں ملتا تھا. یہاں تک کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ حدود حرم میں کسی مشرک کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے. تبدیلی ہوئی نا، توحید پہ محنت ہوئی، رسالت پہ. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہی اسے وہ جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے، وہ نبی اور رسول بن جائے، پھر وہ مالدار بھی نہیں ہے اتنا زیادہ. اس حوالے سے ان کی سوچ بدلی. یعنی جو بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بنے، ان کی بڑی تعداد، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں جو پیش رہتے تھے مخالفت میں، حضرت خالد بن الولید کو دیکھیے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیے. تو یہ وہ شخصیات ہیں، وہ حضرات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری محنت، 13 مکی سالوں میں محنت کے نتیجے میں اسلام کی طرف مائل ہوئے. آخرت کے حوالے سے آپ نے دیکھا، ہم نے پہلے چند ایک سیشنز میں بات کی تھی کہ آخرت کا دھندلا سا تصور، الا ماشاء اللہ ڈاکٹر جواد علی نے اس طرح کے شواہد پیش کیے ہیں کہ
تصور تھا لیکن بہت کم تھا. آخرت کو ماننے والوں کی مقدار اتنی بھی نہیں تھی جتنی کہ آٹے میں نمک کی ہوتی ہے. تو خیر، مظاہر فطرت، سابقہ امتوں، انبیاء سابقین، جنت جہنم کے تذکروں سے اصلاح احوال اور تعمیر افکار کی کوشش کی گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اچھا، یہ بات میں کر چکا ہوں. مکی دور میں سوچ، نظریات اور تصورات کی تبدیلی کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی میں دو طرح سے بعض تو نئے تصورات دیے، جس طریقے سے توحید کا تصور تھا، آخرت کا تصور تھا، رسالت کا تصور تھا جسے بلا چکی تھی عرب اقوام. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے تصورات جو عرب سماج میں رائج تھے ان کی ڈیفینیشن بدل دی. ان کے ہاں جو بہت سی اصطلاحات رائج تھیں، بہت سے معاملات رائج تھے، وہ انہی الفاظ میں برقرار رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مفاہیم، بنیادوں کو بدل دیا. سوچ، فکر تبدیل کر دی نا ان کی. اس کو اس اینگل سے نہیں، اس اینگل سے دیکھیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ کہا کرتے تھے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے. عصبیت تھی، بھائی ظالم و مظلوم. مظلوم کی مدد تو ظاہر بات ہے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ظالم ہو تب بھی اس کے ظلم میں اس کا شریک ہو جانا ہے. یہ ان کے ہاں جملہ معروف تھا، ان کا تصور تھا، ان کا عقیدہ بنا ہوا تھا، اور اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تصور، اس جملے کو برقرار رکھ کے اس کو حدیث بنا دیا. انصر اخاک ظالما او مظلوما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. لیکن یہ زمانہ جاہلیت کا جملہ تھا. صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار فرمایا جب آپ نے اس جملے کی طرف متوجہ کیا. تو صحابہ نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو معلوم ہے رضی اللہ عنہ، لیکن ظالم کی بھی مدد کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ظالم کی بھی مدد کرنی ہے، لیکن ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ظلم میں شریک نہ ہو، بلکہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تشریحات دی نئی، اور آپ کی یہ تشریحات زبان نبوت سے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان تھی. جاہلیت کو ختم کیا. اور جب دنیا کی حقیقت کے بارے میں ان کے تصورات بدل گئے، ان کے سوچنے کے انداز بدل گئے، تعمیری ہو گئے، تو اس چیز نے امن عامہ کو پنپنے کا اور ایک نئے سماج اور معاشرے کی تشکیل کا، وہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو موقع فراہم کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ان بنیادوں پہ محنت فرماتے رہے. فکر تھی، وہ ہے کہ ان کے سوچنے کا جو زاویہ ہے، سوچ کا جو قبلہ ہے، سمت ہے، اسے درست کرنا ہے. کیا آپ نے، اور اتنا درست کیا کہ لوگ مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پہ. آپ نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، مال و متا چھوڑ کے، اپنی پراپرٹیز، اپنے مال، بچوں کو چھوڑ کے، آل اولاد کو چھوڑ کے مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے، 500-600 کلومیٹر دور. مدینہ منورہ میں آپ نے کیا اصلاحات کی؟ سیاست پہ توجہ دی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی تھے مدینہ منورہ میں. آپ مدینہ منورہ کی جو شہری ریاست تھی اس وقت، اس کے سربراہ مقرر کیے گئے بالاتفاق. آپ نے لہٰذا وہاں کی جو سیاست تھی مدینہ منورہ کی، داخلی اور خارجہ، اس طریقے سے معیشت تھی، معاشرت تھی، ان سب کی اصلاح فرمائی ہے. اور جتنے بھی مسائل تھے، یعنی جتنے بھی سماجی نوعیت کے مسائل ہوتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حل میں آپ کی مبارک زندگی میں 3 اصول نمایاں تھے. کوئی بھی مسئلہ پیش آیا، اس کے حل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 پہلوؤں سے کام فرماتے تھے. باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے تھے اس کے حل کے لیے، اور ترجیحات کا تعین فرماتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پہلے، یہ دوسرے پہ تھے، تیسرے پہ یہ. اور جب منصوبہ بندی کر لی، ترجیحات کا تعین ہو گیا، تو پھر ان ترجیحات کے حصول میں بھرپور طریقے سے عملی جد و جہد فرماتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، ترجیحات کا تعین بھی فرما رہے ہیں، اور پھر ان کے لیے جد و جہد بھی فرما رہے ہیں. جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، مختلف چیلنجز تھے، پچھلی آپ نے پریزنٹیشن میں دیکھا، اور ان چیلنجز کو ہم تقسیم کرتے ہیں. سیاسی چیلنجز کر لیتے ہیں، معاشی چیلنجز کر لیتے ہیں، اس طریقے سے
دفاعی چیلنجز کر لیتے ہیں. وہ اگرچہ سیاسی میں آ جائیں گے لیکن اب ان کو الگ، کیونکہ جنگیں ان کا ایک پورا دور تھا. تو سیاسی چیلنجز، معاشی چیلنجز، تعلیمی چیلنجز اور تربیتی چیلنجز. سیاسی، اسی طریقے سے معاشی چیلنجز بہت، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ نمایاں تھے. اور اس طریقے سے تعلیمی تربیتی چیلنجز. سیاسی جو چیلنجز تھے وہ دو طرح کے تھے، داخلی بھی تھے، خارجی بھی تھے. میں نے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہجرت ہوگی. اس کے بعد جو چیلنجز ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں سیاسی چیلنجز. ایک مدینہ منورہ کے داخلی جو ہے وہ چیلنجز ہیں، اور دوسرا خارجی مدینہ سے باہر کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، داخلی جو چیلنجز تھے ان میں پہلے نمبر پہ تین، مدینہ منورہ کے اندر تین طبقات تھے، تین طبقے بن گئے تھے. آپ ان کو تین طبقات یعنی اس طریقے کیٹاگرائز کر سکتے ہیں. نمبر ایک مسلمان تھے جن میں مہاجرین اور انصار آتے ہیں. ان کے اپنے مسائل تھے سیاسی، یعنی ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے اس طریقے سے کیٹاگرائز کر لیتے ہیں. تو تین طبقات تھے مدینہ منورہ میں. پہلے نمبر پہ مسلمان، ان میں مہاجرین اور انصار دونوں آ جائیں گے. مہاجرین اور انصار کے اپنے مسائل تھے، ان پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو طبقہ تھا وہ غیر مسلم لیکن مشرک، جیسے اوس و خزرج کے غیر مسلم لوگ تھے، اور اس طریقے سے مدینہ منورہ اور اس کے مضافات کے دیگر قبائل تھے. ان کا اپنا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہود مدینہ تھے. یہود مدینہ ظاہر بات ہے کہ وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ کی تجارت پہ غلبہ ہی یہودیوں کا تھا. کچھ نے زراعت کو سنبھالا ہوا تھا اور کچھ نے تجارت کو، خاص کر سونار تھے اور اس قسم کے وہ تاجر تھے، بڑے تاجر تھے. تو یہود یہ مستقل چیلنج تھے مدینہ منورہ میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طبقات تھے اور تینوں کے اپنے اپنے مسائل تھے. مثال کے طور پہ مہاجرین اور انصار، ان کو یہ تو مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی ان کو تنگ کرے گا. تنگ اس حوالے سے کہ جس طریقے سے مکہ میں مشرکین کر رہے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ رہی تھی. اور مدینہ منورہ میں ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، ان کی پراپرٹیز نہیں تھی، ان کی تجارت نہیں تھی، ان کا کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے. تو یہ مہاجرین، اور پھر ظاہر بات ہے کہ چونکہ مسلمان تھے آنے والے، اور مدینہ منورہ میں بھی مسلمان گنے چنے تھے، تو اور آبی جو مدینہ منورہ کے مسلمان ہیں ان کے مطالبے پہ آ رہے تھے مہاجرین. تو گویا کہ ان کو سیٹل کرنا، مدینہ منورہ کے رہنے والے ان کو اپنی جگہ پہ سیٹل رکھنا تاکہ جس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی رہے، اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی اس سماج کے اندر ایڈجسٹ کرنا. سماج میں ایڈجسٹ کرنا ایک تو ان کی معیشت کے حوالے سے، دوسرا ان کی تہذیب و تمدن کے حوالے سے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے وہ تھوڑے دیہاتی مزاج کے تھے، دیہاتی مزاج کہہ رہے یا بدوی مزاج کے تھے، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے تھوڑے شہری مزاج کے تھے. اور مکہ والے ذرائع آمدن کے طور پہ تجارت کرتے تھے اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. نفسیات میں بہت زیادہ فرق تھا، رہن سہن میں فرق تھا. تو ان کو ایڈجسٹ کرنا یہ مستقل مسئلہ تھا، چیلنج تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس طریقے سے ایڈجسٹ کیا آپ نے اس کو، اس پہ بھی ساتھ ساتھ یہ پچھلی پریزنٹیشن میں آپ نے دیکھ لیا، میں نے اس پہ تفصیل سے یہ چیزیں مینشن کی ہیں کہ جو مہاجرین اور انصار کا ایشو تھا اس کو ٹیکل کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے سے، بھائی چارہ قائم کر دیا. اور یہ تاریخ انسانی میں اس طرح کی، یعنی مواخات کی اتنی بڑی ہجرت ہوئی، اور اس ہجرت کو ایک چیلنج سمجھ کے قبول کرنا اور اتنے خوبصورت انداز میں اس کو ٹیکل کرنا، اس کی مثال نہیں ملتی. کس طریقے سے ایثار کا مظاہرہ ہوا انصار کی طرف سے، کس طریقے سے خودداری کا مظاہرہ ہوا مہاجرین کی طرف سے، اس کی مثالیں نہیں ملتی. بھائی بنا دی، ایون کہ وراثت میں بھی شریک بنا دیا، بھائی بن گئے پکے.
آگے جا کے ہم حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کا واقعہ دیکھیں گے کہ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مواخات کس نوعیت کی ہوئی. تو اس طریقے سے آپ نے ٹیکل کیا. اور دوسرے نمبر پہ جو چیلنج تھا وہ آپ کو تھا مشرکین کا، یعنی مشرکین مدینہ کا یا غیر مسلم جو تھے یہودیوں کے علاوہ. ان کا چیلنج یہ تھا کہ ان میں عبداللہ ابن ابی تھا، اور آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کی سیاسی تاریخ پہ بولنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے پہلے، ابھی تک ہجرت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ہجرت نہیں ہوئی تھی، مکہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج، اسی طریقے سے یہود، ان سب نے جنگوں سے تنگ آ کے، جنگیں تو زیادہ اوس و خزرج کی ہوئی، لیکن تنگ آ کر انہوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا تھا کہ ابھی امن سے رہنا چاہیے. اوس اور خزرج کی جو جنگیں ہوئیں ان میں عبداللہ ابن ابی تقریباً غیر جانبدار رہا، اور اس نے یہ پوزیشن بنا لی تھی کہ اگر امن قائم کرنا ہے اور علاقے کا کسی کو سربراہ مقرر کرنا ہے جس کی سربراہی پہ اوس بھی متفق ہوں، خزرج بھی، یہود بھی، تو وہ عبداللہ ابن ابی تھا. عبداللہ ابن ابی کے نفاق کی بھی وجوہات آپ کو اس وجہ سے سمجھ آئیں گی، یعنی جو میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ یہ بھی اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ وہ منافق کیوں ہوا، وہ کیوں اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی ہجرت سے پہلے اس کی تقریباً سرداری پہ اتفاق ہو چکا تھا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا تھا، ساری یعنی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے ان کو اعتماد میں لے لیا گیا تھا. عبداللہ ابن ابی کی صرف تاج پوشی باقی تھی، کرسی پہ اس کو بٹھانا تھا بس. یہ بیٹھنے کا وقت آیا اور وہاں سے ہجرت ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گا تو عبداللہ ابن ابی کی وہ جو سرداری تھی وہ سرداری ختم ہو گئی، یعنی اس سرداری کے امکانات ختم ہو گئے. سردار تو ابھی نہیں بنا تھا، خیر امکانات ختم ہو گئے. تو جب امکانات ختم ہوئے، عبداللہ ابن ابی وہ اسلام تو اس نے قبول کر لیا ظاہرتاً، لیکن وہ منافق ہو گیا. اور یہ جو منافقین کا گروہ تھا یہ مستقل چیلنج تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے خلاف بھی جہاد کیجیے اور بڑا جہاد کیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے معاملے کو کیسے ٹیکل کیا؟ آپ نے جہاد کیا ان کے خلاف. لیکن آپ حیران ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں جہاد کیا، لیکن پوری تاریخ میں، سیرت میں آپ کو کبھی بھی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے منافقین کے خلاف نکلے، ان سے قتال کی نوبت آئی، کبھی ایسے نہیں ہوا. ایون کہ جب وہ اوہ سے واپس ہوئے تب بھی نہیں ہوا، جب انہوں نے غزوہ بنو المستلق میں تہمت لگائی تب بھی نہیں ہوا. کسی موقع پہ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی گئی، لیکن جہاد ہوا ہے. تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ بغیر تلوار اٹھائے بھی جہاد ہو جاتا ہے. اور وہ جہاد تھا جناب، جب اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاد کیجئے، تو کیا اس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جہاد نہ کیا ہو؟ یقیناً کیا، لیکن وہ جہاد کیا تھا؟ وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، وہ حکمت عملی کا جہاد تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے معاملے میں اتنی زبردست حکمت عملی اپنائی، احسانات کے ذریعے سے، ان کی بات کو سننے کے ذریعے سے، ان کو اہمیت دینے کی کے طور پہ اہمیت بھی دی گئی بعض دفعہ. ان سارے طریقوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا مقابلہ کیا، ان کے خلاف جہاد کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں یعنی یہودیوں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آج بھی تذکرہ ملتا ہے یہودیوں کا، مشرکین کا تذکرہ بھی ملتا ہے. جزیرہ عرب کے مشرکین کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا میں باقی بہت سی جگہوں پہ پائے جانے والے مشرکین کی بات کر رہا ہوں. مشرکین کا بھی تذکرہ ملتا ہے، عیسائیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے. لیکن اگر کسی گروہ کا تذکرہ نہیں ملتا جس نے اسلام کا مقابلہ، یعنی یہودیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، عیسائیوں نے بھی، مشرکوں نے بھی، منافقوں میں نے بھی.
آپ کو ان تینوں گروہوں کا تذکرہ ملتا ہے، یہود ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، اگر کسی گروہ کا تذکرہ نہیں ملتا تو وہ منافقین ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کے خلاف بہت بڑا جہاد ہوا تھا، اور وہ حکمت عملی کا جہاد تھا۔ پرامن رہتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف اتنی زبردست حکمت عملی اپنائی کہ آپ کے اپنے زمانے میں ہی وصال سے پہلے ہی منافقین کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ مکہ، مدینہ، یمن اور جزیرہ عرب میں کہیں منافق نامی کوئی شخصیت نہیں تھی، نفاق کا تصور نہیں تھا۔ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے، منافق نہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری ختم ہو گئی تھی۔ تو خیر اس طریقے سے ٹیکل کیا۔ یہود جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ والے تھے، اس کے علاوہ بھی قبائل تھے ان کے، یہ بڑے قبائل تھے۔ تو ان کے ساتھ جو خاص طور پہ ان کو ان کے لیے تھی وہ والی ایکٹیویٹی آپ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر قبائل بھی اس میں شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، وہ میثاق مدینہ تھا۔ ان کے ساتھ دفاعی معاہدات کیے گئے، یعنی وہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے اس کو قرار دیا، اور اس پہ شواہد بھی جمع کیے کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا دستور ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور اس وقت کے جو دیگر سٹیک ہولڈرز تھے، جن میں یہودی سر فہرست تھے اور دیگر جو قرب و جوار کے قبائل تھے، ان کے ساتھ ان کے مابین وہ معاہدہ کیا، جس میں آپ الوسائق السیاسیہ اگر کتاب بنے ڈاکٹر صاحب کی، اس میں آپ کو اس کی شکیں بھی مل جائیں گی۔ کل کے میں نے جو پریزنٹیشن ہے اس میں نے وہ ذکر بھی کر دی ہیں، وہ میں نے تصاویر اس کی دے دی بیچ میں، جو شکیں تھیں میثاق مدینہ کی۔ تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ داخلی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے اتحاد قائم کر لیا تھا، یعنی مدینہ منورہ میں داخلی طور پہ اتحاد ہو گیا تھا، یک زبان ہو گئے تھے، مسلمان بھی، یہودی بھی، مشرک بھی، منافقین بھی، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے اس بات پہ کہ ہم مدینہ منورہ کی داخلی سیاست میں جناب نبی، داخلی اور خارجی سیاست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی دشمن بیرون سے حملہ آور ہوگا، مل کے مقابلہ کریں گے، سب خرچ کریں گے، اور اگر اور اس کے علاوہ مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا آزاد ہوگا۔ یہودی اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، عیسائی اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، مسلمان جو ہونا چاہتا ہے وہ پھر اسلامی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوگا۔ تو یہ جو ایک میثاق مدینہ تھا، اس نے آپ یہ کہہ لیجئے کہ مدینہ منورہ کی جو داخلی اور خارجی سیاست تھی، اس کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ اسی میثاق مدینہ کی وجہ سے بہت سے یہودی قبائل کو جلا وطن کیا گیا، جو خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے، اور ایک قبیلے کو، قریظہ والوں کو قتل بھی کیا گیا، جنہوں نے خندق پہ اسی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ میثاق گویا کہ میثاق مدینہ یہ مدینہ منورہ کی سیاست کو پرامن بنانے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور یہودی ظاہر بات ہے کہ وہ بھی سٹیک ہولڈر تھے، اور اس کے علاوہ بقیہ جو اس وقت کے طبقات تھے وہ سارے کے سارے اس کے گویا کہ حصہ بنے، اور سب کے مابین یہ معاہدہ ہوا۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ کی جو داخلی سیاست، اچھا خارجہ جو سیاست تھی اس میں کیا چیلنجز تھے اور کس طریقے سے ان کو ٹیکل کیا گیا؟ خارجہ جو پالیسیز تھیں ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پرامن رہنا ہے، امن رہنا چاہیے۔ جو مدینہ ریاست کے باسی ہیں ان کو بھی امن ملے گا، اور ان کی وجہ سے جو قرب و جوار کے قبائل ہیں جہاں جہاں تک ان کی آواز ہے ان کو بھی امن ملے گا، جو ان کا حلیف بن جائے گا ان کو بھی امن ملے گا، جو ان کے امن میں خلل نہیں ڈالے گا اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی خلل ڈالے گا، کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے خلاف امن قائم کرنے کے لیے، یعنی اس سماج، اس معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے اگر جنگ کی نوبت آئے گی تو جنگ بھی کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کرائے ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ وہاں وہ پرسکون رہ سکیں، جب انہوں نے امن خراب کرنے کی کوشش، نقص امن کی کوشش کی، تو قیام امن کے لیے ان کے خلاف جہاد کیا گیا، جہاں جہاں بھی انہوں نے خلل ڈالنے کی کوشش کی جہاد ہوا۔
اور ظاہر بات ہے کہ اس کا اگر ہم اس پہ گفتگو کریں تو اس کی اپنا پس منظر ہے جنگوں کا، اور جنگ کیوں ناگزیر تھی، جنگیں کیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پیش قدمی فرمائی. ان میں ایک پہلو یہ بھی تھا امن کا قیام، اور امن چونکہ بنیادی ترجیح تھا، اور قیام امن کے لیے جنگ اگر مسلط کی جائے گی یا جنگ کی نوبت آئے گی کسی وجہ سے بھی، دفاعی ہو یا اقدامی ہو، تو جنگ آخری آپشن کے طور پہ پیش نظر ضرور رہے گی. نمبر 2، پڑوسی قبائل یعنی خارجہ جو سیاست تھی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جو قبائل تھے ان کو بھی اپنا حلیف بنانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے، ان کو بھی میثاق مدینہ میں لایا گیا. اور اس طریقے سے میثاق مدینہ کے ذریعے سے داخلی اتحاد، ظاہر بات ہے کہ جب داخلی طور پہ متحد ہوں گے تو پھر باہر سے دشمن کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے سب کو ایک لڑی میں پرویا، مسلمان تھے یا غیر مسلم، اور پھر ان کو ایک لڑی میں پرو کے باہر سے آنے والے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکا. ریاست مدینہ، معاشی اصلاحات سیاسی ہم نے مختصراً عرض کی، معاشی اصلاحات. اچھا، مستحکم معیشت کے بغیر خود کفالت ناممکن ہے. دوسروں کا دست نگر بن کر امن عامہ اور سیاسی استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. یعنی سیاسی طور پر بھی اس وقت بھی یہی تصور تھا اور آج بھی یہی ہے کہ اگر معاشی طور پہ غیر مستحکم ہے تو آپ سیاسی طور پہ بھی مستحکم نہیں ہو سکتے. بعض دفعہ سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اگر معیشت آپ کی مستحکم ہے تو سیاست کو مستحکم کر سکتے. یعنی سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ معاشی استحکام حاصل ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ترجیحات میں معاشی استحکام شامل تھا. بڑی بڑی معاشی اصلاحات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، ان کا خلاصہ اگر ہم کہیں تو دولت کی منصفانہ تقسیم، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء. خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے جو زمینیں تھیں عراق کی، ایران کی، ان کو مجاہدین میں تقسیم نہیں فرمایا تھا. تو دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے جس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں ہوا ہے. اور اس کے لیے صدقات اور زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا گیا. بیت المال کا جو پورا ایک یہ کہہ لیجئے کہ نظام تھا وہ متعارف کروایا گیا. اعتدال کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف بھی متوجہ کیا گیا. لوگ محنت اور مزدوری کر کے خود کفال یعنی کام کاج کی طرف بھی متوجہ کیا گیا. الکاسب حبیب اللہ، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے خرچ کرنے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو اس طرف لایا کہ اپنا پیٹ خود پالو، کماؤ، اور اس کے لیے جائز ذرائع کو اختیار کرو، تجارت کرو، محنت مزدوری کرو. ہم دیکھیں گے آخر میں جا کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لے کے آئے سماج کو اس طرف، اور خود انحصاری کی ترغیب دی. اچھے تاجر کے فضائل بیان فرمایا آپ نے. پاکیزہ اور صحت مند روزگار کی طرف متوجہ کیا تاکہ معاشرہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر خود کفیل ہو سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھی جو غریب ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ان کے لیے یہ کر دیں. بالکل اچھا ہے، ہونا چاہیے، آپ نے کیا بھی، صحابہ کرام کو بھی متوجہ فرماتے. لیکن خود کفالت، اگر آپ کو لکڑیاں کاٹنی پڑتی ہیں تو لکڑیاں کاٹیں. اگر کسی جگہ اینٹیں اٹھانی پڑتے ہیں اینٹیں اٹھائیں. اگر آپ کو کسی جگہ پانی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خود کفالت کے لیے غیر مسلموں کے پاس بھی مزدوری کیا کرتے تھے. غیر مسلموں کے پاس، یہودیوں کے پاس ان کے باغات کو پانی لگایا کرتے تھے، ان کے باغوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام کی بات کر رہا ہوں. تو خود کفالت کی طرف آپ معاشرے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا. اچھا، معاشرے کے جو اصحاب ثروت اور مالدار لوگ تھے ان میں ایثار، اس کا جذبہ بڑھا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور جو کمزور طبقات تھے، آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کی جب ہم نے بات کی، اس وقت کی جو معاشی ان کی صورتحال تھی اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ فقراء بہت زیادہ تھے، فقراء کی یونینز بنی ہوئی تھی. تو یہ جو کمزور طبقات تھے، ظاہر بات ہے کہ ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہوئے. تو کمزور طبقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری بھری، خودداری کہ اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو نہیں، کہو کہ ہم محنت کریں گے. خرچ کرنے میں اعتدال کی تعلیم دی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.
یعنی اسراف سے، حدود سے تجاوز کرنے سے منع کیا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ خرچ میں یہ میرے پیپر سے میں نے کچھ جملے لیے ہوئے ہیں، کچھ پیرے، خرچ کرنے میں اعتدال کی تعلیم دے کر کنزیومرزم کے آگے بند باندھ دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشی اصلاحات میں اب اس پیرے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ خود کفالت اس کی طرف متوجہ کیا، اور صدقات اور زکوٰۃ اور ایثار، اس سے پتہ چلا کہ وہ خرچ کرنے کی روح پھونک دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ انفاق بیس سوسائٹی تھی، خودداری تھی فقراء میں، اور ایثار تھا مالداروں میں۔ بیت المال کا جو نظام تھا، اس کے ذریعے سے دولت کو، آپ یہ کہہ لیں کہ دولت جو تھی سوسائٹی کے رگوں میں گردش کرنے لگی تھی، معاشرہ اس کے رگوں میں متحرک اور گرم خون کی طرح گردش کرنے لگی تھی۔ دولت سمٹی ہوئی نہیں تھی، چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نہیں تھی، معاشرے کے لو گراس روٹ لیول تک دولت جو ہے اس کی سرکولیشن ہو رہی تھی۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشی اصلاحات میں آپ نے یہ تین، خود کفالت اور انفاق بیس سوسائٹی، نظام بیت المال، ان تین چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ خود کفیل کیسے ہوں گے؟ تجارت کے ذریعے۔ حضرات عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تجارت کو جو آپ نے اہمیت دی، یعنی ابھی بعض دفعہ دینداری کی معراج یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں اور یہ دینداری کی معراج ہے۔ یاد رکھیے یہ رہبانیت ہے، اور لا رہبانیت فی الاسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی اور سماج کو تشکیل دیا تھا، اس کے افراد جو جتنا نیکوکار ہوتا تھا، جو جتنا متقی ہوتا تھا، وہ جو جتنا پرہیزگار ہوتا تھا، وہ معاشرے کا اتنا ہی متحرک فرد ہوتا تھا۔ یہ یاد رکھیے۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ جب ہجرت ہوئی تو اس وقت اکانومی اور مارکیٹ پہ کن کا قبضہ تھا، اور تھوڑے عرصے بعد مارکیٹ کن کے پاس آ گئی؟ حضرات صحابہ اکرام میں سے صرف عشرہ مبشرہ صحابہ، 10 صحابہ میں 6 صحابہ اکرام انٹرنیشنل تاجر تھے، بڑے بڑے تاجر۔ حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات صحابہ اکرام کیا تھے؟ تاجر تھے، اور بڑے تاجر تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہ کہہ لیں کہ قربانیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے نے ان کو اس طرف نہیں لے کے گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے شغل تجارت کو چھوڑ دیں، بلکہ تجارت ان کی بڑی، مالوں کو، غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، تو پیسہ سورس آف انکم تھا تو آزاد کرتے تھے۔ بڑے بڑے تاجر تھے۔ خود کفالت ہمیں پتہ چلی ہے، آپ اگر دیکھیں اس پہلو سے مطالعہ کریں تراث کا، یعنی ذخیرہ احادیث کا، پتہ چلے گا کہ آپ نے اچھے تاجر کے اوصاف کتنے زیادہ بیان فرمائے۔ تاجر کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ تجارت کی طرف آئیں، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ تجارت کی طرف آئیں، صحت مند تجارت کریں۔ نمبر 2، خود کفالت میں اگر تجارت نہیں کر سکتا، کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو وہ محنت مزدوری کر لے، وہ کسی کے پاس جا کے کام کر لیں، وہاں سے کمائیں۔ حضرت ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے کہا ادھر عرض کر دوں۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے دیجیے، ضرورت پوری کرنی ہے اپنی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہاں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ بھی یعنی ایک پہلو ہے سیرت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شناخت اس طرح سے کروا چکے تھے اس سماج اور معاشرے میں کہ کسی کو کوئی ضرورت ہوتی، پہلے لوٹ مار کرتے تھے، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، قبائل پہ حملے کیا کرتے تھے، اب اگر ضرورت ہوتی تو وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، وہاں آگے اپنی ضرورت رکھ دیتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھر حل پیش کیا کرتے تھے۔ تو وہ صاحب تشریف لائے کہ ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، بس ایک پیالہ ہے لکڑی کا اور ایک ٹاٹ ہے، چٹائی ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ وہ لائے، بولی لگائی آپ نے کہ یہ چٹائی اور پیالہ ہم سے کون خریدے گا؟ کون خریدے گا ہم سے؟ ایک صحابی فرمانے لگے کہ میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یزید، ایک سے زیادہ کون دے گا؟ دوسرے فرمانے لگے 2 درہم میں خریدوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں بیچا ان دونوں چیزوں کو، اور 1 درہم ان کو دیے، دونوں درہم، اور فرمایا کہ 1 درہم اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور دوسرا درہم وہ مارکیٹ میں جاؤ اور وہاں سے کلہاڑی کا پھالا لے کے آؤ۔ پھالا آگے وہ کاٹنے والا نہیں، لوہا ہوتا، وہ لے کے آؤ۔
تو وہ صاحب گئے اور اپنی ضرورت پوری کی، کلہاڑی کا وہ جو پھالا تھا وہ لے کے آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست شفقت سے، دست مبارک سے اس پھالے میں لکڑی کا دستہ لگایا، پوری کلہاڑی بنا دی، اور ان کے ہاتھ میں تھمائی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑی لا کے مارکیٹ میں بیچو، اور اتنے دن تک میرے پاس نہیں آنا. اس کے بعد آنا وہ صاحب تشریف لے گئے اور جا کے وہی کیا، اور چند دن بعد واپس تشریف لائے اور آ کے بتایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری کر لی ہیں، کھانے پینے کا سامان، راشن بھی موجود ہے، پیالہ چٹائی بھی موجود ہے، اور میری جیب میں اتنے دراہم بھی موجود ہیں. یہ تھی خود کفالت. متوجہ کیا، یعنی اوپر سربراہ ریاست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فکر موجود تھی، جس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ ان مثبت تبدیلیوں کی طرف جا رہا تھا. کفالت. معاشی اصلاحات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیا، اور معاشرے میں خرچ کرنے کی روح اس درجے میں پھونک دی تھی کہ اگر کہ امیر تو کرتے ہی کرتے تھے، غریب صحابہ اکرام بھی بڑھ چڑھ کر خرچ کیا کرتے تھے. محنت مزدوری کر کے راہ خدا میں خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کا حکم فرماتے تو کچھ ایسے بھی ہوتے جو بازار چلے جاتے، محنت مزدوری کرتے، بوجھ اٹھاتے، ایک مد تک کما لیتے اور راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے. کماتے خرچ کر دیتے. یعنی جو خرچ کرنے کے لیے محنت مزدوری کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے، ان کے لیے تو بدریقے اولا کر رہے ہوں گے. یہ بدل دیا تھا، اپنے سماج کو بدل دیا تھا. حضرت ابو عقیل عبد الرحمن بن صحبان رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے، اور یہ کوئی بہت مالدار صحابی نہیں تھی، بلکہ عیال دار تھے، بال بچوں والے تھے. سورس آف انکم، ذرائع آمدن کو بہت زیادہ نہیں تھے ہی نہیں. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب خرچ کرنے کی ایک مرتبہ ترغیب دی گئی، خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، تو یہ بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن خرچ کرنا تھا، پاس کچھ ہے نہیں. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب کیسے خرچ کریں. تشریف لے گئے ایک یہودی کے باغ کو ساری رات پانی کنویں سے کھینچ کھینچ کے پانی لگاتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو ان کو 2 سا کھجوریں ملی. اس وقت سا اس وقت کا پیمانہ تھا، جس طرح ہمارے کلو 2 کلو 3 کلو ہے، اس وقت ماپ کے دیا جاتا تھا. تو 2 سا کھجوریں ملی. انہوں نے کیا کیا، اس کھجوروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والوں کو دے دیا اور دوسرا حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. اس طریقے سے، یعنی آپ یاد رکھیں یہ حقیقت ہے کہ جس قوم اور معاشرے میں نیکی اور خیرات کا جذبہ عوام کی کمزور ترین معاشی سطح تک پہنچ جائے، اس کے گراس روٹ لیول تک پہنچ جائے، خرچ کرنے کا، انفاق کا، کسی بھی بھلائی کا جذبہ جب گراس روٹ لیول پہ پہنچتا ہے تو وہاں پھر معاشی استحکام آتے کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، فلاح و بہبود سے ہر جانب سے گھیر لیتی ہے. جب ہر کوئی خرچ کر رہا ہے تو اس وقت ہوتا ہے کہ لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ اندر کی بات ہوتی ہے، یہ ارادے کی بات ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. جب فکر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وجود بھی دیتے ہیں، جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. صحابہ کرام میں فکر آئی، یعنی آپ دیکھیے ایک صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، جب اس کو کہا جائے کہ خرچ کرو، وہ تو کہے گا میرے پاس، ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے، جیب خالی ہو، کہا جائے کہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہم تو پہلے نمبر پہ ہی کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم کیسے، ہمیں تو ہمارے اوپر تو آپ خرچ کریں، ہمیں تو خود ضرورت ہے. سماج اور سوسائٹی بدل چکی ہے، یعنی ہمارے سوچنے کا انداز ریاست مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست، اس ریاست میں سوچنے کا جو انداز تھا، ہمارا انداز آج شاید اس طرح کا نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت اگر کسی مفلس، کسی عیالدار صحابی کو یہ کہا جاتا خرچ کیجئے، کبھی بھی گزر نہیں ہوا کہ میرے پاس تو خود کچھ ہے ہی نہیں، میرے اوپر آپ خرچ کریں، بلکہ فوراً گئے، کمایا، خرچ کر دیا. اور میں آپ کو یہاں ایک اور بات کروں، یعنی وہ ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ اس سماج میں جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس میں کوئی پیشہ بھی چھوٹا بڑا نہیں تھا.
یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی مارکیٹ میں جا کے محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ صحابی ہونا اپنی ذات میں ایک اتنا بڑا شرف ہے کہ آج دنیا کے سارے شرف جمع کر لیے جائیں، کسی ایک صحابی کے شرف کو نہیں پہنچ سکتے۔ شرف کی تو بڑی بات ہے، ان کے پائے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کیا کرتے تھے محنت مزدوری۔ آپ کے سامنے میں نے حضرت ابو عقیل کا واقعہ نقل کیا ہے، اور ان کی نظر میں کوئی کام چھوٹا بڑا، لکڑیاں بھی کاٹی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، خود اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، بوجھ بھی اٹھائے ہیں، یہودیوں کافروں غیر مسلموں کے ہاں بھی جا کے محنت مزدوری کی ہے، تجارت بھی کی ہے۔ سارا جو جائز شریعت کے دائرے میں کام تھے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی شرم نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ اگر میں کروں گا تو کون کیا کہے گا۔ اب ہمیں تو مسئلہ ہوتا ہے نا، ٹھیلا لگانا پڑ جائے تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں ٹھیلا لگاؤں، میری تو شان میں اب اللہ کسی پہ وہ نہ کرے، اگر حالات نہ ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے نا کہ جا کے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے وہاں پیٹرول ڈالیں، ٹھیلا لگا لیں، وہاں پہ لوگوں کو بیچیں چیزیں اور اس پہ کمائیں۔ یہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہماری شان جو ہے اس میں فرق ہے۔ خیر، تو یہ پہلو تھا خود کفالت۔ اچھا، ایثار اور خودداری تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جو مالدار تھے ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار بھر دیا تھا، اور جو نادار تھے ان میں خودداری آ گئی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تھوڑا سا بھی ہوتا خرچ کرتے یہ مالدار لوگ۔ اور جو نادار اور کمزور طبقات تھے سوسائٹی کے، لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لپٹ نہیں جاتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سماج کو تشکیل دیا، ایثار بھی ہو، خودداری بھی ہو۔ اچھا، اس کا ایثار اور خودداری کا حسین امتزاج آپ کو ملے گا مواخات کے موقع پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں۔ جب ہجرت ہوئی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ معاشی سیٹلمنٹ کے لیے مواخات بھی قائم کی گئی صحابہ کرام میں، تو حضرت عبد الرحمن بھائی بنے حضرت سعد کے، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت سعد مالدار صحابی تھے۔ اچھا، بھائی چارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھا، کل کی پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ، یعنی یہ بھی دیکھا کہ ایک کمزور صحابی ایک مالدار صحابی کے ساتھ ان کی بھائی چارگی کی جائے، اور یہ بھی دیکھا کہ ایک جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو زیادہ پڑھے لکھے کے ساتھ بھائی چارگی بنا دی جائے، اور ایک وہ اس طریقے سے بھی دیکھا گیا کہ جو یعنی مزاج کے اعتبار سے تھوڑا بدویانہ مزاج رکھتے ہیں ان کو شہری بھائی کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس مزاج میں رچ بس جائیں۔ تو بہت سے پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کے یہ بھائی چارگی قائم کی گئی تھی، لیکن یہ دو حضرات بھائی بنے۔ حضرت سعد بڑے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بھی مکہ میں بڑے مالدار تھے، تاجر تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ حضرت سعد جو فرمانے لگے کہ انا اکثر الانصار ایمانا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہی ہوں، ایسے کرتا ہوں اپنے مال کے دو حصے کر دیتا ہوں، ایک اب میرے پاس رہنے دیجیے، ایک آپ لے جائیے، اور میری دو بیوی ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور ان سے آپ نکاح کر لیجئے، ایک میرے پاس نکاح میرے نکاح میں رہنے دیجیے۔ یہاں تک ایثار، یعنی اب یہ انتہا ہے۔ ہم کہنے میں تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کو سمیٹتے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایک واقعے پہ ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، سوچتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا تھی اس وقت ایثار کی۔ یہ پیشکش کی حضرت سعد نے، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسے تو نہیں ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خودداری تھی، دونوں کے رسول ایک ہی تھے۔ جنہوں نے تربیت حضرت سعد کی انہوں نے تربیت کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے نہیں، میں تاجر آدمی ہوں، تجارت پیشہ ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھائیے، بازار کا راستہ دکھا دیجئے، محنت مزدوری کر لوں گا جا کے۔ بازار تشریف لے گئے، پورا دن محنت کرتے رہے، رات کو روایت میں آتا ہے کہ جب واپس تشریف لائے تو ہاتھ میں پنیر کا ایک ٹکڑا تھا اور کچھ گھی بھی تھا، اجرت ملی تھی آپ کو، اور شادی نہیں ہوئی تھی ابھی تک مدینہ منورہ میں۔ کچھ دن گزرے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کمائی کر لی تھی کہ شادی بھی کی، اور مہر میں تھوڑا سا سونا بھی دیا، کھجور کی گٹھلی کی بقدر روایت میں آتا ہے۔
تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ تھا۔ معاشی اصلاحات میں نظام بیت المال، دولت کی منصفانہ تقسیم، یہ بہت اس کا کلیدی کردار تھا۔ اس پہ ہم گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں، آپ کا ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو نظام بیت المال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاشی، یعنی بیت المال کا جب آپ لفظ بولتے ہیں نا، تو بیت المال سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس میں صرف صدقات آئیں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ بیت المال اسلام کا معاشی نظام تھا۔ بیت المال سے اس وقت کے جو کمزور اور نادار طبقات تھے ان کا تعاون تو ہوتا ہی ہوتا تھا، لیکن آگے چل کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے پوری کی پوری فوج، اس کی تنخواہیں بیت المال سے جاتی تھی، جن کے وظائف ہوتے بیت المال سے جاتے تھے، بچوں کی تعلیم، ان کی کھانے پینے، جو نومولود بچے ہوتے بیت المال سے جاتے تھے۔ بیت المال گویا کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ بیت المال سے ہی ریاست کے صوبوں کے بجٹ مرتب ہوا کرتے تھے۔ بیت المال معاشی نظام ہے اسلام کا، تو اس کا کردار رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کو بڑے اچھے طریقے سے معاشی استحکام کے لیے استعمال فرمایا۔ اس کی اپنی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تعاون فرمایا کرتے تھے، یعنی جو آتے ان کا بھی تعاون فرماتے اور خود سے آگے بڑھ کے بھی تعاون فرماتے۔ آپ کو پتا ہوتا کہ یہاں ضرورت ہے، یہاں خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں معاشی جو اصلاحات ہوئی ان میں بیت المال، اس کا میرے خیال میں ٹائم تھوڑا تو میں اس کو ذکر نہیں کرتا کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بچوں کے، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا اس کا وظیفہ جاری ہو جاتا تھا بیت المال سے۔ ابھی بھی میں نے مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم ان سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ ابھی بھی اسکینڈینیوین ممالک میں، ناروے کے اندر اس طرح کے کچھ قوانین موجود ہیں جن کو انہوں نے عمر لاز کا نام دے رکھا ہے، اور ان عمر لاز کے اندر جو قوانین ہیں وہ رفاہی قوانین ہیں۔ خاص طور پہ یہ قانون ہے اس ناروے کا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کے جو اخراجات ہیں، اس کے شروع کے تعلیمی اخراجات، شروع کے ولادت کے وقت کے سارے اخراجات وہ ریاست برداشت کرے گی۔ اور انہوں نے اس کا نام عمر کیوں رکھا، عمر لاز کیوں رکھا، اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہم نے یہ اسلام خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قوانین بھی ہیں، اور یہ حقیقت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں نومولود بچوں کو وظائف دیا کرتے تھے بیت المال سے۔ یہودیوں کو، غیر مسلموں کو بھی وظائف ملا کرتے واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کا بھی ایک واقعہ میں وہ ذکر کر کے، یعنی بیت المال معاشی نظام جو تھا وہ کتنا مستحکم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ میں نے سکپ کر دیا، اس کے چند ایک واقعات کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتا تو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ ہو جاتا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ میں ذکر کر کے معاشی جو اصلاحات تھیں ان کا چیپٹر کلوز کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور 99 ہجری کے اندر آپ خلیفہ بنے ہیں۔ آپ کے گورنر تھے عراق میں عبد الحمید رحمہ اللہ۔ عبد الحمید رحمہ اللہ نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہ میں نے اپنے صوبے کا بجٹ مرتب کر لیا ہے۔ بجٹ مرتب ہوتے تھے بیت المال سے، ہر صوبائی بیت المال تھے، بیت المال سے بجٹ مرتب کر لیا ہے، اور بجٹ مرتب کرنے کے بعد کچھ رقم بچ گئی ہے۔ اس رقم کا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتا دیجئے۔ یہ خط جو میں جس کو میں ذکر کر رہا ہوں ابھی، یہ علامہ ابو عبید قاسم بن سلام، بہت بڑے اکانومسٹ تھے، یعنی اکانومی میں جو کتابیں لکھی گئی مسلمانوں کے ہاں، ان میں سے ایک بڑا رتبہ، جس طریقے سے کتاب الخراج کا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، اسی طریقے سے علامہ ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب الاموال کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے، کلاسیکل کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ واقعہ، یہ خط کوڈ کیا گیا، میں نے خود پڑھا ہے اس کتاب سے۔ تو عبد الحمید رحمہ اللہ نے لکھا کہ بجٹ مرتب ہو گیا، رقم بچ گئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب لکھا کہ جو بقیہ رقم بچ گئی ہے اس سے اپنے صوبے میں جو بچیاں شادی کے قابل ہیں لیکن شادی اخراجات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے، تو ان کی شادیوں کا نظم بنا دو۔ عبد الحمید رحمہ اللہ کا جواب آیا کہ یہ کام میں کر چکا ہوں، وہ نظم میں نے بنا دیا، جو میرے نوٹس میں سارا بنا دیا۔ تو مزید کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جو مقروض لوگ ہیں، قرض لے رکھے ہیں لیکن ادائیگی کی ان کے اندر سخت اور صلاحیت نہیں ہے، تو آپ ان کی طرف سے قرض ادا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ
عبد الحمید رحم اللہ نے جواب میں لکھا کہ یہ کام بھی میں کر چکا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے جو صوبہ ہے اس کی جو بنجر زمینیں ہیں ان بنجر زمینوں کی آباد کاری کا کوئی نظم بنا دیں، آباد کاری کا کوئی نظم بنا دیں۔ تو عبد الحمید رحم اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کام بھی کر چکا ہوں، کچھ اور بتائیے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایک صوبے کے بجٹ سے یعنی کتنے کام ہو رہے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے یہ واقعہ سنا تھا مولانا زاہد الراشدی صاحب سے، فیصل آباد میں پڑھتا تھا جامعہ امدادیہ میں، وہاں ان سے میں نے سنا تھا، پھر میں نے تلاش کیا، ڈھونڈا مجھے مل گیا۔ تو مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ ایک مرتبہ کراچی میں بھی بیان کیا تھا۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا اسی جگہ، ابھی تھوڑا میں نے بیان کیا کہ عبد الحمید رحم اللہ لکھ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، مزید بتائیے، یہ کر چکا ہوں مزید۔ تو مجمع سے گفتگو ہو رہی تھی، مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، نوجوان، وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ذرا ٹھہریے، ایک سوال ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے سوال ہوا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیے، اس کے بعد پھر آگے گفتگو کنٹینیو کیجئے، کہ یہ ایک صوبے کا بجٹ تھا جو آپ فرما رہے ہیں، عبد الحمید رحم اللہ لکھتے جا رہے ہیں، کیا ایک صوبے کا یہ بجٹ تھا یا بحر الکاہل جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، ختم ہی نہیں ہو رہا، یعنی یہ بھی کام بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، تو یہ بجٹ ہے یہ بحر الکاہل جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ یہ اس نے سوال کیا۔ تو اس مولانا نے فرمایا کہ جواب میں آپ کو دیتا ہوں، جواب سے پہلے آپ ایک حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ کا واقعہ سن لیں، ایک واقعہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ ایک مرتبہ تشریف لے آ رہے ہیں گھر کی طرف، رستے میں ٹھیلا لگا ہوا ہے، انگور بک رہے ہیں اس پہ، انگور یا کھجور ہے۔ تو آپ کا دل کر رہا تھا کھانے کو، آپ نے خریدنا چاہا تو جیب میں ہاتھ ڈالا ہوگا، دیکھا کہ پیسے نہیں ہیں پاس میں۔ خلیفۃ المسلمین، آپ ذرا یہ اپنے پیش نظر رکھیے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ پاس پیسے نہیں ہیں، تو خیال آئے کہ گھر جا کے اہلیہ فاطمہ سے پیسے لے لیتا ہوں اور پھر آ کے انگور خرید کے کھا لیتا ہوں۔ گھر تشریف لائے آپ کی اہلیہ فاطمہ رحمہ اللہ، جو نیک و پارسہ خاتون تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 3 سے 4 خلفاء کی بہن تھی، ایک خلیفہ کی پوتی تھی، دوسرے خلیفہ کی بیٹی تھی، 2-3 خلفاء کی بہن تھی اور ایک خلیفہ کی اہلیہ ہے، تقریباً 6-7 خلفاء کے ساتھ گویا کہ ان کا لنک تھا۔ مروان بن حکم ان کے دادا تھے، وہ خلیفہ تھے، عبد الملک بن مروان ان کے والد تھے، وہ خلیفہ تھے۔ اچھا، سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، یہ سارے ان کے بھائی ہیں، اپنے اپنے وقت میں خلیفہ ہوئے۔ عمر ابن عبد العزیز ان کے شوہر ہیں اور وہ بھی خلیفہ ہیں۔ اور فاطمہ سے جب پوچھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہ مجھے تھوڑے پیسے دے دیجیے، میں نے انگور خریدنے ہیں، تو پیسے فاطمہ کے پاس بھی نہیں تھے۔ یہ خلیفۃ المسلمین کے گھر کی حالت ہے۔ اور لیکن پیسے نہیں دیے، اور انہوں نے ایک بات کہی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ سے، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کل ہمارا آخری سیشن جو ہے وہ اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو جو حضرات تشریف لے جانا چاہتے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں، میں وائنڈ اپ کر کے نا پھر اس کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ تو پیسے ان کے پاس بھی نہیں تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ، لیکن انہوں نے ایک بات کہی حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ سے، اور فرمانے لگی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، 3 بر اعظموں پہ حکومت ہے، آپ کے پاس انگور خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو بیت المال سے ایک درم لے لیں، ایک دینار لے لیں اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے، اور یہ مولانا زاہد الراشد صاحب بیان فرما رہے ہیں وہاں پہ، تو غصے میں آ گئے اور اپنی اہلیہ فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، بیت المال کے جس درم کو آپ درم کہہ رہی ہیں وہ درم نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے، وہ عمر کے لیے آگ کا انگارہ ہے۔ عمر اس کے اندر بالکل بھی اپنے حق کو، اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مولانا نے فرمایا کہ جس ریاست کا سربراہ، جس سلطنت کا بادشاہ، جس ملک کا خلیفہ بیت المال کے درم کو درم نہیں آگ کا انگارہ سمجھتا ہے، اس کے بیت المال سے، اس کے معاشی سسٹم میں
بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ضرورت مند بچیوں کی، مقروضوں کے قرض بھی ادا کیے جاتے ہیں، منجر زمینیں بھی، اور پتہ نہیں کیا بہت کچھ لکھا ہے علامہ ابو عبید قاسم، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ بیت المال یا معاشی سسٹم اتنا مضبوط تھا اسلام کا جب یہ اپنی بنیادوں پہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے کام ہوتے تھے، اور اس کے باوجود بھی بجٹ میں رقم بچ جاتی تھی کہ ابھی تک خزانے میں رقم ہے بیت المال میں، اس کا کیا کرنا یہ سمجھ نہیں آتا. اور اس وقت جو حالت تھی یعنی دولت کی سرکولیشن کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں بہت خوبصورتی سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو خیر معاشی اصلاحات فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا ایک نظام تعلیم دیا، صفہ قائم کیا. مکہ میں دار ارقم تھا، وہیں سے آغاز ہوا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ، مسجد نبوی اور ہر گھر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ایک مرکز بنا دیا. تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ بیان فرمائی. استاد کی اگر آپ فضیلت دیکھیں ذخیرہ حدیث میں، اگر آپ طالب علم کی فضیلت دیکھیں، علم کی فضیلت دیکھیں، پورے چیپٹرز ہیں امام بخاری نے، امام مسلم نے، اور ہماری جو بڑی حدیث کی کتابیں، ہر ایک کے اندر چیپٹرز قائم ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو اہمیت دی اور کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑا پڑھا لکھا حضور نبی کریم، یعنی وہ جو بکریوں کے چرواہے تھے، جو اس عرب اور جاہلی سماج کا حصہ تھے، انہوں نے متمدن دنیا کو اپنے زیر نگی کیا اور ایک وقت تک قیادت کی، اور قیادت اتنی مثالی کی کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، ان جیسی نظام نظم حکمرانی، ان جیسا نظام عدل، ان جیسا نظام معیشت آج تک ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ کمال تھا. آپ نے جس طریقے سے تعلیم و تربیت کو فروغ دیا. خیر یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم نے کوشش کی ہے ہلکے انداز میں سمرائز کرنے کی. ان آج کی گزارشات کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد سیشن ختم کریں گے. کل کو انشاءاللہ آپ کا آخری سیشن ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات کی نوعیت تھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے امت کے ساتھ، اسی طریقے صحابہ اکرام کے تعلقات کی جو نوعیت تھی، وہ تعلقات کس طرح کے تھے اور ہمارے لیے ان میں کیا اسباق دروس و عبر ہیں، اس کو انشاءاللہ موضوع گفتگو بنائیں گے. ابھی کسی کا کوئی سوال ہو کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کر رہے ہیں. جی سر اللہ دتا صاحب، ماشاءاللہ اللہ دتا صاحب آئے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بس میں تحسین کرنا چاہ رہا تھا اس وقت، ماشاءاللہ لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آج یہ نیا لنک اپ جو ہے نا ڈاؤن کی ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں تھا کہ اس پہ جو ہے نا وہ کیسے وہ کیا جاتا ہے جو ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں وہ کلک کر رہا تھا، ماشاءاللہ تحسین کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ہینڈ ریز ہو جاتا تھا. اچھا سر تھینک یو، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سر اللہ دیتا صاحب. مس ماریا کرن صاحبہ. جی مس ماریا کرن صاحبہ سر. جی جی شابش. اچھا ثاقب شہزاد صاحب. سر ثاقب شہزاد صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. اچھا سر میرا سوال جو کل کا لیکچر مس ہو گیا اس کے بارے میں ہے. ابھی میں اس سلائیڈز کو دیکھ رہا تھا تو وہ آپ نے مینشن کیا ہوا ہے کہ دفاعی جنگیں تھیں. آج کل یہ کافی زیادہ ڈسکشن ہے کہ جو جنگ بدر ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں تھیں کیا وہ اقدامی تھیں یا دفاعی تھیں، اور اس میں وہ پورا ایک انقلاب کا کانسیپٹ ہے کہ اگر انقلابی تحریک ہے تو پھر اقدام خود سے تحریک والوں کو کرنا پڑتا ہے. تو مجھے پتا ہے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہوگا، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں روشنی ڈال دیں. جی بہت شکریہ. یہ ایک علمی موضوع ہے، اس پہ گفتگو مستقل سیشن کی صورت میں ہونی چاہیے. مشورہ دوں گا میں آپ حضرات سے، اگر آپ دونوں جانب کے نقطۂ نظر کو، یعنی یہ دو یہاں بحثیں ہیں. ایک بحث تو یہ ہے کہ جہاد دفاعی تو ہے ہی ہے، کیا اقدامی جہاد کا بھی تصور ہے اسلام میں؟ یہ ایک سوال ہے. جہاد اقدامی بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور دوسری بحث یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے، یہ غزوات کیا دفاعی نوعیت کے تھے یا اقدامی نوعیت کے تھے، یا ان میں سے کچھ دفاعی تھے کچھ اقدامی تھے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ دو سوال ہیں اور دو بحثیں ہوتی ہیں.
اور دونوں طرح کی بحثوں کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یعنی پہلے نقطۂ نظر کو جاننا چاہتے ہیں کہ جو حضرات فرماتے ہیں کہ جہاد صرف اور صرف دفاعی ہوتا ہے، اقدامی نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی دیکھیں، تفصیل سے آپ کو یہ گویا کہ چیپٹر سمجھ آئے گا۔ اچھا، اگر آپ اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاد دفاعی کے ساتھ ساتھ اقدامی بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی سیرت المصطفیٰ دیکھیں۔ دونوں کے متعلقہ چیپٹرز دیکھنے سے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ میں اہل و سنت جو ہمارا موقف ہے جمہور کا، اہل و سنت تو ظاہر بات ہے سارے ہیں اس میں، جمہور اس میں جہاد جس طرح دفاعی اسلام کے اندر مشروع ہے، اسی طریقے سے جہاد اقدامی کی بھی اجازت ہے۔ اور جہاد اقدامی حرص و حوث کے لیے نہیں، لوگوں کو فتح کرنے کے لیے، لوگوں دوسرے ممالک پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ، کیونکہ کائنات اللہ کی ہے، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، نظام اللہ کا ہونا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد جس طرح دفاعی ہوتا ہے اس طریقے سے جہاد اقدامی بھی ہوتا ہے، دونوں اسلام میں مشروع ہیں۔ اور یہ میں نے مختصراً عرض کیا، تفصیلی نقطۂ نظر جو ہے وہ آپ سیرت المصطفیٰ علامہ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی شہریار بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جب ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس کیفیت کو میں نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ ان کو فوراً مدینے کا جو ہے وہ لیڈر بنا دیا گیا۔ آیا وہاں کے جو بڑے قبائل تھے ان کے سارے لیڈران انصار تھے، یا کیونکہ پہلے بیعت میں کچھ سا انصار تھے، پھر دوسرے میں 72 کے قریب، اس طرح مطلب کچھ بہت بڑی تعداد نہیں تھی، تو آیا وہ کیفیت کیا تھی وہاں پہ جب سارے لوگ پیغمبر علیہ السلام کی لیڈرشپ ماننے پہ مجبور ہو گئے یا شکریہ۔ میں شہریار بھی اس کا خلاصتاً اس کا جواب تو عرض کر چکا ہوں لیکچر میں ہی، لیکن ابھی میں اس کو دہرا دوں کہ اوس اور خزرج ان دونوں کو آپ یہ کہہ لیں کہ جنگی اعتبار سے ایک اتھارٹی حاصل تھی مدینہ منورہ میں، یہود مدینہ کو معاشی اعتبار سے اتھارٹی حاصل تھی۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے، اوس، خزرج اور یہود مدینہ، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہو چکا تھا ہجرت سے پہلے ہی کہ اب جنگیں ونگیں ختم کریں اور امن سے رہیں، اور اپنے لیے کوئی سربراہ بنا لیتے۔ پہلے کوئی سربراہ نہیں تھا، اوس کا اپنا سربراہ تھا، خزرج کا اپنا تھا، یہودیوں کے ہر قبیلے کا اپنا اپنا سربراہ تھا۔ اتفاق اس بات پہ ہو چکا تھا کہ ریاست مدینہ آپ اسے کہہ لیں یا جو یثرب کی وادی ہے، اس میں بسنے والے مختلف سٹیک ہولڈرز، ان کی ایک اکٹھی ایک آواز ہونی چاہیے، اور اس آواز کے لیے انتخاب ہوا تھا عبداللہ ابن ابی کا۔ اچھا، جب یہ اتفاق پہلے سے موجود ہے کہ یہ اس طرح سے ہم نے ایک یونٹی قائم کرنی ہے، لیکن اس یونٹی کو قائم کرنے میں کس کو اتھارٹی بنایا جائے، اس میں غور و فکر چل رہا تھا، اور عبداللہ ابن ابی پہ اتفاق ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو عبداللہ ابن ابی سے کروڑ گنا اچھا آپشن ان کے سامنے آ گیا، کیونکہ اوس اور خزرج تو دونوں ہی چلے گئے اس طرف، اور عبداللہ ابن ابی کا تعلق ان میں سے ایک قبیلے سے تھا۔ جب یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں چلے گئے تو یہود تو چاہتے تھے کہ امن ہو، اس لیے وہ بھی اس گویا کہ جو اوس اور خزرج کی طرف سے ایک پیشکش تھی، یا ان کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی طرف سے ایک آواز تھی، اس میں لبیک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی تسلیم کیا، اور یہ 4 سے 5 ماہ کے بعد یہ میثاق قائم ہو گیا، اور جب میثاق قائم ہو گیا اس کے بعد تو تحریری گویا کہ شکیں بھی سامنے آ گئیں جن کو پیش نظر رکھیں گے سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز۔ تو اس طریقے سے ہوا۔ خیر، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا وقت میں نے آج زیادہ لیا، اس پہ آپ سے معذرت پیش کی تو نہیں، آخر میں معذرت کر رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ ہمارا آخری سیشن ہوگا۔ خوش رہیں، سکون میں رہیں، یہ پی پی ٹیز آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتی جائیں گے، اس کو بھی دیکھیں، مطالعہ بھی کریں، ریلیونٹ مٹیریلز کا کتابیں بھی آپ سے شیئر کی گئی ان کو بھی دیکھیں، اور متعلقہ ابواب جو ہیں ان کا مطالعہ کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی سیکھیں، اور آپ کا جو پیغام تھا، آپ نے جو اصلاحات فرمائی انہیں بھی پیش نظر رکھیں، اور اپنے اپنے دائرے میں ان کے نفاذ کی
کوشش بھی کریں، کم از کم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طریقے سے اس طرح کا نظام جو فل فلیج نظام ہو، جو تمام جوانب کا احاطہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. خوش رہیں، سکون میں رہیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیں. انشاءاللہ کل ہماری آخری ملاقات ہوگی سیرت کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.